बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तक रहेगा जेल में पानी, रावी में पानी, करता रहूँगा अपने वतन की मैं पासबानी। आज का टॉपिक भी कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाउ टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम किया जाए। वो मैंने लास्ट वीडियो मैंने आपको बता दिया था कि हमारी रगों में बहता हुआ खून, उसके साथ ये फालतू चर्बी, ये कोलेस्ट्रॉल है। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि खून की रवानी को बहने नहीं देता, रवां दवा नहीं होने देता। और जब रवां दवा नहीं होता तो फिर ये जो वाल्वर है, वाल के अंदर आ जाता है। ये वो आर्टरीज हैं जिनके अंदर ये देखें कि कोलेस्ट्रॉल फुल है, यहाँ पे बाईपास हो जाता है। नंबर 2 के ऊपर आपके अंदर ये 95% है और यहाँ पे ये 65% है और ये बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल होके जा रहा है। इसके अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है। यही वो ब्लॉकेज है जो अरसा से हमारे रगों में बहती रहती है और हमारा जो बहाना बनता है जिसके पास जाने का, वो है हार्ट अटैक। तो आज हमारा टॉपिक भी यही है कि इस्लामिक एक्सरसाइज। अल्लाह पाक का शुक्र है जिसने हमें इंसान बनाया और बेहतरीन शक्ल सूरत अता फरमाई। हमारी रगों में बहता हुआ खून ये भी उसी की इताअ करता है। हमारे जिस्म के एक एक ऑर्गन, एक एक पार्ट, एक एक अंग, हमारा जो सिस्टम है बहुत टेक्निकल है, जिसके अंदर माइक्रो टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, सेल्स हैं, फाइबर है और हिद्रन है, कोबाल्टम है, सोडियम है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लेड है हमारे अंदर, सब कुछ। इंसान एक मुकम्मल चलती फिरती फैक्ट्री है। ऐसी फैक्ट्री के बड़े बड़े शिप टाइटैनिक भी ओवरऑल होते हैं, हमारी ओवरऑल भी चलते फिरते हो जाती है। आइए आज हम आपको ये बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल कैसे कम किया जाए। एक अंग्रेज एक होटल में वाह कर रहा था और एक इस्लामी भाई, एक मुसलमान उसी होटल में गैलरी में नमाज अदा कर रहा था। उस अंग्रेज ने उसको गौर से देखा और उसके बाद जब उसने सलाम फेरा, उसने पूछा कि एक्सक्यूज मी, कि ये आपने एक्सरसाइज कहाँ से सीखी है। उसने कहा कौन सी एक्सरसाइज। उसने कहा अभी तो आपने जो सुबह सुबह की है। उसने कहा ये एक्सरसाइज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और 5 वक्त का मैं नमाजी हूँ। यह हमारी नमाज कहलाती है, एक्सरसाइज नहीं कहलाती। नमाज ही के अंदर हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। हमें बहुत से चैनल पे बताया जाता है योगा करें। हम योगा करेंगे, लोग हमें बोलेंगे योगी। हम नमाज अदा करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लोग बोलेंगे नमाजी। तो हम क्यों ना वो एक्सरसाइज हम बताएं जो अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन पर करोड़ों दो सलाम हो, उन्होंने हमें मिराज की शब आसमान से लेकर आए और हमें ये बताई। दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज है सुबह सवेरे उठ के बाजवात नमाज अदा करना। रुकू वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों को सजदा करो। अस्सलातु अमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। आइए जरा हम इसके तफसील में जाते हैं। जब हम वजू करते हैं तो उस वक्त हम पहले बिस्मिल्लाह करके
اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، ہماری نیت صاف ہوتی ہے وضو کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم منہ میں پانی ڈالتے ہیں، ہم 3 بار جو پڑھتے ہیں نہیں کرتے ہیں، کلی کرنے سے ہمارے منہ کے جتنے اسمیل ہے، یہ وائرس ہے، یہ باہر نکل جاتا ہے. اور جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ہمارا جو سور تھروٹ ہے اس میں جب غر کر کی آواز آتی ہے تو ہمارے گلے کی اسلامی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو سارے دن کی جو، اور الحمدللہ جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو سارے دن کی جو ہوتی ہے ڈسٹ وہ باہر نکل جاتی ہے. جب ہم ناک صاف کرتے ہیں وضو کے دوران، اس سے ذرا زور لگتا ہے، ہماری سرکولیشن ڈاؤن ورڈ کے بجائے اپ ورڈ کو جاتی ہے، یہ بھی ایکسرسائز ہوگی. اور جب ہم چہرہ دھوتے ہیں ہماری دونوں آنکھیں بھی صاف ہوتی ہیں. ہمارے چہرے کے اوپر کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، جب ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ اس کے اندر اس کو پانی لگتا ہے. جب ہم سر کا، جب ہم وضو دھوتے ہیں تو اس کے اندر بھی بہت سے پوائنٹ ہے. اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہو تو وہ اس پوائنٹ کو یوں دبائے، اس جو ریڈیل النر جوائنٹ کو یوں دبائے، جو رسٹ جوائنٹ ہے دبائے تو 15 منٹ کے اندر بی پی کم ہو جائے گا. اور ہمارے جو یہ انگلیوں کے پورے ہیں ان کے اندر بھی بہت سے پوائنٹ ہوتے ہیں. یہ جو آکو پنکچر بنا ہے یہ اسی بیس پہ بنا ہے. شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے وہ لے جا کے سب ایلے مغرب نے جوڑے. کیوں جوڑے؟ اللہ نے ہمیں بہت کچھ نوازا ہے. تو جب ہم کونیاں دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایکسرسائز ہوتی ہے. یہ ریڈیو النر جوائنٹ کے اندر سے سرکولیشن آتی ہے. جب ہم نماز وضو کے دوران سر کا مسح کرتے ہیں، کانوں میں انگلی پھیرتے ہیں، یوں پیچھے ہاتھ لگاتے ہیں، یہاں بھی ہارٹ ٹچ کے کچھ پوائنٹ ہوتے ہیں. جب ہم دونوں گردن کا مسح کرتے ہیں، دن میں 5 بار پانی لگنے سے یہ گردن کی رگیں سیراب ہو جاتی ہیں. یہ خراب نہیں ہوتی، یہ سیراب ہو جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو ہماری ایڑیوں سے لے کر ہمارے جو اٹے ہوتے ہیں اس تک ہم پانی دھوتے ہیں. پاؤں کے اندر بھی بہت سے پوائنٹ شامل ہے جس سے ہماری صحت یابی ہوتی ہے. اب ہم نماز کی، ہم نے وضو کر لیا، اب نماز کی تیاری. جب ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں ہماری تمام مسائل، ٹینشنیں، پریشانیاں، ڈپریشن، انزائٹی ایک طرف ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اللہ کے حضور کے مسجد کے اندر سجدہ کرنے جا رہے ہیں. جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں ہماری نگاہیں یہاں ہوتی ہیں زمین پہ، ہماری آنکھوں کی جو ریڈیشن ہے وہ زمین پہ پڑ رہی ہوتی ہے، اور ہم نماز خشوع کے ساتھ اور تلاوت روح کے ساتھ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری بہترین ایکسرسائز ہے. ہماری جسم میں دوڑتا ہوا خون اللہ اکبر، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں. ہمیں یوگی کہتے ہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاؤ. ہم آلتی پالتی ہم کیوں ماریں؟ ان کے باتوں پہ عمل کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اسلام ایکسرسائز دی ہے. جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہم راکبہ کی حالت میں بیٹھتے ہیں. اس کے بعد اتحیات پڑھ کے جب ہم درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے اندر شفا کا عمل جاری ہوتا ہے. ہم پھر اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. اس سے ہمارے گھٹنوں کا جو جوڑ ہے وہ سیدھے ہوتے ہیں. میں نے جس انگریز کا ذکر کیا تھا تو اس نے اس نمازی کو بتایا جو ہوٹل میں پڑھ رہا تھا کہ میں نے 35 سال اس کے اوپر ریسرچ میں لگائے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریڈیوس آسٹیوآرتھرائٹس، جوڑوں کا درد، کمر کا درد، موڑوں کا درد، گردن کا درد، سروائکل اسپنڈلائسس، لمبر اسپنڈلائسس کو ہم کیسے کم کریں، ہیل پین کیسے کم کریں. مجھے اگر یہ پتا ہوتا
کہ مسلمانوں کے دین کے اندر اتنی پیاری ایکسرسائز ہے تو میں وہ کتاب لکھتا ہی نہیں. سبحان اللہ، ایک غیر مسلم کے منہ سے یہ بات نہیں کر رہی ہے، اور ہمیں سستیاں چھائی جاتی ہیں. پوری رات موبائل فونوں پہ ٹچ میسج حدیثیں بھیج کے کوئی تصدیق نہیں، اس میں ہم نہیں جاتے. تو میں ذرا موضوع کی طرف آتا ہوں کہ آئیے کسٹول، اس طرح بھی ہمارا کام ہو رہا ہے. جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، ہماری اسپائنل کارڈ کے 36 بورے، ان کے اندر خون کی رگیں جاتی ہے، ہماری سرکولیشن لوور لمب کی طرف جاتی ہے، جو ہمارا یس ہے، ہماری ٹنگ کی طرف جاتی ہے. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہماری پیٹھ زمین سے 2 فٹ اونچی ہوتی ہے، ہماری تمام سرکولیشن سر کی طرف جاری ہوتی ہے. کیوں؟ اس کو سیراب کرنے کے لیے، اس کو آب دینے کے لیے، اس کو خود بنانے کے لیے. ہماری آنکھیں، ان کو سرکولیشن ملتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے، ہمارا ڈپریشن ختم ہوتا ہے. کیوں؟ اگر چولہے پہ آگ جل رہی ہو، ہانڈی میں دھواں اٹھ رہا ہو، آپ ٹھنڈا پانی ڈال دیں تو پھر اس کے آؤٹ پٹ کیا ہوگی؟ ویری ویری کول ڈاؤن ہو جائے گی. پھر اس کے بعد پھر ہم اٹھتے ہیں، پھر جاتے ہیں. اس کو ہم اگر اسلامک ایکسرسائز کے پیرامیٹر میں ہم ناپیں، ہماری بہترین ایکسرسائز ہے. میں نوجوانوں کو کہتا ہوں، نوجوان بچیوں اور بچوں کو، جم جانے کا فائدہ کوئی نہیں اور جم چھوڑنے کا نقصان کوئی نہیں. جب صبح سویرے الصلاۃ خیر من النوم ہو تو آپ بستر کو چھوڑ دیں، کلمہ شریف پڑھے، سیدھے مسجد جائیں. ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر آپ نماز پڑھیں. آئیے ہم پھر کسٹول کی طرف آتے ہیں. آئیے ہم لائف سٹائل چینج کریں. کیسے رہیں؟ محلوں میں، بنگلوں میں، کوٹھیوں میں ہم نے پیسہ کمایا. کون کہتا ہے نہ رہے شان کے ساتھ اور جائے ایمان کے ساتھ، لیکن اپنا لائف سٹائل چینج کریں کہ ہمارے جو کھانے کا کچن ہے اس کے اندر چکناٹ کو دور کرے. انڈوں پراٹھوں کے ناشتے چھوڑیں. کبھی کبھی کھا بھی لیتے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں ہوگا. بڑی عمر کے ساتھ اکارڈنگ ٹو دی ایج فیکٹر لائف سٹائل کو چینج کریں. اور میں نے ابھی بڑے بڑے گھروں میں دیکھا ہے، زندگی لوٹ کے واپس آ رہی ہے، تاریخ کے اوراق واپس آ رہی ہے، دنیا سادگی پہ آ رہی ہے. کیسے؟ شیشے کے گلاس کے اندر یہ پانی، مٹی کے گلاس کے اندر پانی. ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں جناب، لیبارٹری آپ کے گھر کے اندر ہے. آپ شیشے کے گلاس میں یا مٹی کے واٹر کولر میں، مٹکے میں پانی کو رکھ کے چھوڑیں، جیسے کا ویسے ہی رہے گا. لیکن اگر آپ اس کے اندر مٹی کے گلاس کے اندر پانی رکھیں گے تو پانی کچھ دیر کے بعد آپ کو ملے گا ٹھنڈا. کیوں؟ اس میں مسام ہوتے ہیں، اس میں آکسیجن پاس ہو رہی ہے اور آپ کا واٹر پیوریفائی ہو رہا ہے. گندا واٹر بھی منرل واٹر بن جائے گا. اور جب آپ اس کو پیئیں گے، آج سے 50 سال والوں کو دیکھیں نا، کس کا پیٹ بڑا تھا ہماری طرح؟ کس کا پیٹ بڑا تھا؟ یہی وہ برتن تھے جن کا ہم انتظار کرتے تھے کہ کب وہ برتن بنانے والے بنائیں گے اور ہم لے کے آئیں گے. اٹی کے اندر آٹا گوندنے والے مٹی کے برتن ہوتے تھے، اور ابھی تو مٹی کے جو آٹے کل بھی بن گئے. بڑے بڑے لوگوں کے گھر کے اندر یہ. آئیے لائف سٹائل کو چینج کریں، سادگی پنائیں، رہیں شان سے. لیکن آپ کا جو کچن ہے، ہمارا کچن ہے، اس کے اندر سادگی بنائیں. ہانڈی کے اندر مٹی بھی، جو ہانڈی ہے مٹی کی وہ ہے. میں نے اپنے گھر کے اندر، اب مجھے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا ڈاکٹر صاحب آپ کرتے ہو؟ میرے گھر کے اندر مٹی کا واٹر کولر بھی ہے، مٹی کی ہانڈی بھی ہے، مٹی کی برتن بھی ہے. یہ میں ویسے اٹھا کر لایا ہوں. میں اس میں پانی پیتا ہوں، میں اس میں پینا چھوڑا ہوا ہے، کبھی پی بھی لیتے ہیں. تو آئیے لائف سٹائل کو چینج کریں اور اپنے اندر سے کسٹرول لیول کو ختم کریں. کنکلوژن یہ ہے کہ آپ کی صحت کا ضامن کارڈیالوجسٹ نہیں، ڈاکٹر نہیں،
آپ اپنے گھر میں اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں، اپنی صحت بچائیں، اپنا پیسہ بچائیں، گھر والوں کو مصیبت میں نہ ڈالیں، ایمبولینس کے سائرن سے ڈرے، وہ سائرن بجاتی نہ آئے۔ میں تو گواہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور صحت مند قرآن، صحت مند پاکستان، صحت مند جہان۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، ڈاکٹر گلزار احمد راجہ۔ آپ سے ایک ہی بات ہے، اس چینل کو آگے بڑھائیں۔ آپ کا اپنا چینل ہے، یہ القرآن میڈیکل چینل، آپ کی صحت کا ضامن، آپ کی کامیابی کا ہمراز، آپ کا ساتھی ڈاکٹر گلزار احمد راجہ، القرآن میڈیکل چینل، ویلفیئر۔